अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामियात पीपीएससी, एफपीएससी और एजुकेटर के पेपरों के लिए स्टार्ट करना है। इस्लामियात का जो सिलेबस है वो अगर आप लोग पीपीएससी 1 पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं तो तीसरी क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक हम तैयार करेंगे। अगर आपने एफपीएससी और सीएसएस के लिए तैयार करना है तो उसके लिए वर्ल्ड टाइम एकेडमी की एक बुक है इस्लामियात की, आपको वो लेनी पड़ेगी। 1 पेपर का काम इधर से चल जाता है, जो इसमें एमसीक्यूज पॉइंट होंगे, और हम क्विकली देखेंगे कि आप किस तरह मतलब कम वक्त में इस एक बुक को कवर कर सकते हैं। इसमें हमने सारा डेटा नहीं पढ़ना, सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेटा पढ़ना है जिसमें से पीपीएससी के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस बुक के तकरीबन 6 चैप्टर हैं। अप्रॉक्सीमेट हमने पहला चैप्टर तो वैसे नहीं पढ़ना। पहला चैप्टर में कुरान मजीद और हदीस नबवी है, इसमें से पेपर नहीं आता। और दूसरा चैप्टर इसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज होंगी। इसी तरह सीरत में से हमने बहुत सी चीज़ें करनी हैं। और उसके बाद हिदायत के सर चश्मे, ये आपने एक अलहदा सा रजिस्टर इस्लामियात के लिए बना लेना है, जिसमें हम तीसरी क्लास, फिर 4 क्लास आएगी, इसी तरह 11वीं क्लास तक चलते जाना है। और अगर कोई करना चाहे तो वैसे ही 1 हफ्ते में भी हो सकता है कवर इस्लामियात का पोर्शन जो है। अब आप लोग देखोगे कि हम तकरीबन आधे घंटे या उससे कम वक्त में इस एक बुक को कवर करेंगे। जितने इस बुक में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम वो सब पीपीएससी का पॉइंट हाईलाइट कर लेंगे कि पीपीएससी का क्वेश्चन कौन कौन सा उस टॉपिक पे आता है, ताकि आप लोगों को इल्म हो जाएगा और आपने वो पॉइंट अलहदा कर लेने हैं। अब इसमें हम देखते हैं, पहला चैप्टर तो आपने छोड़ देना है पीपीएससी के अकॉर्डिंग। इसमें से जो पहली लाइन है ना अकीदा, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। पीपीएससी में इसी में से क्वेश्चन आता है कि अकीदे से क्या मुराद है। मतलब अकीदे से मुराद अटल और पुख्ता नज़रियात है। कभी कभी ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ जाता है, व्हाट डज मीन टर्म अकीदा, वैसे वहाँ पर भी अकीदा लिखा जाता है। फिर्म एंड डिटर्मिनेशन, या इसी तरह के उसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिसमें आपने जो टिक करना है वो अटल और पुख्ता नज़रियात को करना है। गरहा लगाना भी होता है इसका दूसरा मानी, क्लोज फिस्टन जिसे कहते हैं, मजबूती से पकड़ लेना। और तौहीद के अकॉर्डिंग एक ये क्वेश्चन आता है कि तौहीद कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। आप उसके बाद तो आपको पता होगा तौहीद का मानी एक मानना, यकता जानना, और बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। पहला क्वेश्चन इसमें से यही आता था जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद देखें इस मतलब सफ़े में से क्वेश्चन तो वैसे पीपीएससी का कोई नहीं आता। आगे देखें, नबुवत और रिसालत, इसमें से 2-3 अहम पॉइंट हैं। एक तो इसमें यह है कि अक़ीदा नबुवत रिसालत का मतलब इस बात पर ईमान लाने के अल्लाह ताला ने अपना पैगाम बंदू तक पहुंचाने के लिए अपने ख़ास चुने हुए बंदे मुकर्रर फरमाए, जिन्हें नबी और रसूल कहते हैं। पीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि रसूल का मानी और नबी का मानी, इन दोनों के मानी में से क्वेश्चन आता है। और अगर हम नीचे आ जाएं तो अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया करम भेजे। और इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो तीसरी लाइन में है, सबसे पहले नबी कौन से थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और सबसे आखिरी नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग इसे रीड करना चाहे तो कर लें, क्योंकि बुक बहुत अपडेट हो चुकी है। हम आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें से तो कोई क्वेश्चन पीपीएससी में नहीं आता। वैसे आप लोग रीड करना चाहें तो अज़ान में ये क्वेश्चन आता है कि एक तो अज़ान का मानी क्या है और सबसे पहले मुअज्जिन कौन से थे। यही 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें।
اور ایک اور کوشچن بھی ہے کہ جمعے کے دن اذان کا اضافہ کس نے کیا؟ وہ میرے خیال میں حضرت عمر تھے، اور یہ بھی کوشچن آ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دن میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے، اور نماز جنازہ اور عیدین کہ وہ نمازیں ہیں جس سے پہلے اذان نہیں ہوتی، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ وضو کے اکارڈنگ یہ آتا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں اور وضو کے 4 فرض ہیں، بس اس میں اتنا ہی کوشچن آتا ہے۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو کلب ٹیسٹ ہوا اس میں یہ کوشچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ کس صورت سے لیا گیا ہے؟ اور اس میں بھی یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ وضو کا ذکر کون سی صورت میں آیا ہے؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وضو کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں آیا ہے۔ آیت نمبر آپ بے شک یاد نہ کریں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی صورت میں آتا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اس تھوڑے سے وقت میں کتنا ٹاپک کور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز پہ آ جانا ہے کہ نماز، اس میں سے 2 سے 3 کوشچن آتے ہیں۔ ایک تو نماز کے لیے قرآن و حدیث میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ انگلش میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے، صلاۃ کا۔ اور دوسرا کوشچن یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی PSC میں کوشچن آتا ہے نماز کا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کب فرض کی گئی؟ نماز آپ کو پتہ ہے واقعہ معراج کی رات فرض کی گئی، اور مسلمانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور واقعہ معراج 28 رجب کو ہوا تھا۔ یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اور دن میں آپ کو ویسے پتہ ہوگا 5 نمازیں فرض ہیں۔ قبلہ و مسجد، اس میں 102 کوشچن ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ بیت المقدس یروشلم فلسطین میں واقع ہے۔ اور 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے باقاعدہ فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ 2 ہجری میں مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد مسلمان اب کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں یہی پوائنٹ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اور مسجد کا تعارف، مسجد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اقصی پہلا قبلہ اول ہے، اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقامات ہے، اور فلسطین کو انبیاء علیہ السلام کا شہر کہا جاتا ہے۔ باقی تو اس میں کوئی کوشچن نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اسلام کی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے سب سے پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ اور مسجد، ایک اور کوشچن آتا ہے کہ مسجد زرار کو قرآن مجید میں گرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سیرت طیبہ آپ نے لازمی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب سیرت کا آپ نے ایک علیحدہ سا فولڈر سیکشن بنا لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ سیرت کے ٹاپک اس تیسری کلاس میں آئیں گے، کچھ چوتھی، کچھ 5ویں، کچھ 6ٹھی، کچھ 7ویں، اور اسی طرح 11ویں کلاس تک ہم نے اسلامیات کور کرنی ہے، تو اس میں سیرت کے ڈیفرنٹ ٹاپک آتے جائیں گے۔ آپ نے اس کے لیے ایک علیحدہ پیجز فکس کر لینے تاکہ اس میں صرف سیرت کا ڈیٹا لکھا جا سکے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں کچھ اور ڈیٹس کا بھی ذکر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمطابق 22 اپریل کو ان کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ اور اس میں ایک اور کوشچن آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن انہوں نے عقیقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی آپ کے دادا نے رکھا۔
اچھا، جو دلچسپ معلومات ہوتی ہے وہ آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اور اس میں جو معجزات دیے گئے ہیں وہ آپ نے پڑھ لازمی لینے ہیں، آلدو پی پی ایس سی میں نہیں آتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے 6 مہینے بعد کون لے کر گئی تھیں، یہ کوشچن آتا ہے پی پی ایس سی میں۔ حضرت حلیمہ۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال تک پرورش کی، تو وہ 4 سال ہے۔ یہ 2 کوشچن اس پوائنٹ میں، اس ٹاپک میں اہم ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں بچپن کے حالات، یہ بھی ان میں سے 3 سے 4 کوشچن آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے برس کی تھی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، ایک یہ کوشچن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے برس تھی جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، اور ایک یہ کوشچن بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ کس نے لیا۔ اور سفر شام جو بھی کلب ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے غرض سے کس ملک گئے تھے، اور حضرت ختیجہ کا کون سا غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تیسری کلاس سے بھی پی پی ایس سی میں پیپر آ رہے ہیں، آپ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ کلاس بھی اہم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حلف الفضول، یہ ایک قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے یمن سے مکہ آ کر ایک شخص سے مال خریدا، لیکن اس نے قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس تاجر کو رقم ملنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے پہاڑ پر چڑھ کر مکہ مکرمہ کے شریف لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے اس کی رقم دلوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس موقع پر زبیر بن عبد المطلب نے مختلف قبائل کو جمع کیا تاکہ اس کا کوئی مستقل حل نکالا جا سکے۔ اس پر ایک معاہدہ قرار پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ فضول فضل کی جمع ہے، جس کے معنی معاہدہ قائم کرنے میں جو لوگ شامل تھے ان کے نام کے شروع میں اکثر فضل آتا تھا،